अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याकूबु या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इब्राहीम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की और याकूब ने भी अपने फ़र्जंदों से यही कहा कि बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है, तो मरना तो मुसलमान ही मरना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 132 से स्टार्ट करेंगे। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या तरीका था। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब भी उसके रब ने उसे कहा कि झुक जा, उसने कहा मैं झुक गया तमाम जहानों के रब के आगे। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि इब्राहीम ने ना सिर्फ खुद ये तरीका इख्तियार किया, बल्कि उन्होंने अपने बेटों को यानी इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम को भी यही वसीयत की थी, यानी इसी दीन इसी तरीके पे चलने की वसीयत। फिर हज़रत याकूब ने भी अपने बेटों को आगे से यही वसीयत की। यहाँ ख़ास तौर पे हज़रत याकूब यानी हज़रत इसराइल का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि यहूदी ख़ुद को उन्हीं की नस्ल कहते थे। तो इन अम्बिया ने अपने बेटों को क्या वसीयत की कि ए मेरे बेटों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये दीन पसंद किया है। दीन का मतलब तर्ज़ हयात, लाइफ स्टाइल, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, मज़हब, शरीयत, तर्ज़ अमल और तर्ज़ फ़िक्र। और वो दीन क्या था? इस्लाम यानी सबमिशन का दीन और ख़ुद को अल्लाह के आगे झुका देने का तरीका, अल्लाह की खातिर कुर्बानी देने वाला लाइफ स्टाइल। अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन चुना है, इसलिए फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना तो मुसलमान ही मरना, यानी अपनी आखिरी सांस तक इस दीन को कायम रखना, सबमिशन, अतात और फर्मा बरदारी की ज़िंदगी भी गुजारना और इसी हालत में मरना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मुसलमान कहा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि यहूदी और ईसाई समझते थे कि उनका तरीका, दीन और मज़हब मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमेशा तमाम अम्बिया और रसूलों को एक ही दीन के साथ भेजा। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन तो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही है। यानी इंसानों के लिए हमेशा से ज़िंदगी गुजारने का एक ही तरीका रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी और अबूदियत की ज़िंदगी गुजारें। हज़रत आदम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही एक्सपेक्टेशन है इंसानियत से कि वो अल्लाह के हुक्म की अतात करें और अल्लाह की अबूदियत और फर्मा बरदारी की ज़िंदगी गुजारें। यही एक्सपेक्टेशन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी थी जब उन्हें दरख्त का फल खाने से मना किया गया, और यही एक्सपेक्टेशन आज तक हमसे भी है कि जिन बातों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है हम उनसे रुक जाएं और जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उनको बजा लाएं। यही इस्लाम है, सबमिशन और फर्मा बरदारी। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। आप देखें कि मुसलसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़िक्र उनकी औलाद थी, औलाद की इमामत की फ़िक्र, औलाद का रिस्क। फिर दुआ फरमाई कि इनमें एक रसूल भेज जो इनकी तरबियत करे, इनका तज़किया और तालीम करे। और अब मरते वक्त भी हज़रत इब्राहीम ने अपने बच्चों को यही वसीयत की कि इसी दीन पे मरते वक्त तक कायम रहना, फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 133 में फरमाते हैं अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूबल मौतु इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, फिर क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया। इसने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा, मेरे बच्चों, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे। इन आयात में हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, यानी दादा और पोता। यानी जो वसीयत हज़रत इब्राहीम ने मरते वक्त अपनी औलाद को की, पोते ने भी एग्जैक्ट वही वसीयत मरते वक्त अपनी औलाद को की। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में एक ही लेगेसी चली आ रही है, तौहीद की, इस्लाम की और सबमिशन की। हर शख्स अपनी मौत के वक्त अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद होता है, ये एक नेचुरल सी बात है। लेकिन ज़्यादातर हमारी सोचें दुनिया के बारे में होती हैं। मेरी चूड़ियाँ फ़लाँ को दे देना, मेरे कड़े उसको दे देना, बैंक बैलेंस का क्या होगा। लेकिन अम्बिया और रसूलों की फ़िक्र मौत के वक्त मुख्तलिफ हुआ करती थी।
ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کس قدر امپورٹنٹ اور اہم سوال ہے۔ ہم اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ اصل خیر جو ہم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ سکتے ہیں وہ مال و دولت نہیں ہے، وہ لیگیسی ہے عبودیت اور اسلام کی، کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والے بنیں، وہ اللہ کے تابعدار ہوں، وہ مرتے دم تک اللہ کے مطیع فرمان رہے، کیونکہ جو شخص اللہ کا تابعدار ہوگا اسے اللہ تعالیٰ خود دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما دیں گے، اسے اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ مل جائے گا۔ جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت پھر اللہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں پیرنٹنگ کے 3 اہم اصول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا تو اپنی اولاد کی بہت اچھی تعلیم و تربیت کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ہی تھی کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل کو بھی اپنے ساتھ لگایا، یعنی اولاد کو نیک کاموں میں شامل کرنا، پھر اولاد سے مشورہ لینا، ان کے اوپینین کو عزت دینا۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ والد کی بہترین تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت اسماعیل نے فوراً کہا کہ اے میرے ابو، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دوسری چیز جو ہم حضرت ابراہیم سے پیرنٹنگ کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے مسلسل دعا کرنا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ پھر رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، دنیا میں بھی اپنے بچوں کی سیکیورٹی، ان کے امن امان اور ان کے حلال اور بہترین رزق کی دعائیں کرنا۔ پھر ان کے لیے دین پہ استقامت کی دعائیں کی، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم اجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم، اے اللہ لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف مائل کر دے، ان کے دلوں میں میری اولاد کے لیے محبت پیدا کر دے۔ یہ سب خوبصورت دعائیں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتی ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ مرتے وقت انسان کی سب سے بڑی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد میرے بعد دین اسلام پہ قائم رہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد کو باقاعدہ وصیت کی جائے کہ اللہ کی فرما بردار رہنا اور مرتے دم تک اس راستے پر قائم رہنا۔ دراصل ہمارے بچے صرف ہمارے بچے ہی نہیں ہیں بلکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نسل ہیں۔ اس امت کا فیوچر ہمارے گھروں میں پل رہا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے اولاد کی دین کے مطابق تربیت کرنی ہے، انہیں کتاب کا علم اور سنت کی حکمت سکھانی ہے اور انہیں مرتے وقت یہی وصیت کرنی ہے کہ وہ توحید پر قائم رہیں، تو ہم کچھ ہی عرصے میں ایک مضبوط امت بن جائیں گے۔ یہی طریقہ تھا انبیاء کرام کا۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو قرآن میں ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دینی تربیت کی ذمہ داری باپ کو دی ہے۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں خود ماں ہوں اور اس ذمہ داری سے میں جان چھڑوانا چاہ رہی ہوں، بلکہ آپ خود نوٹس کریں کہ قرآن میں بار بار ایک ہی تھیم نظر آتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو دین کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں، حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف کی تربیت کرتے نظر آتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں کی دین کے لیے مسلسل پریشان نظر آتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی، خاص طور پہ بیٹوں کی دینی تربیت بیسیکلی باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن مائیں بھی اولاد کی تربیت میں اپنے کنٹریبیوشن کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان کے بیٹوں نے کیا کہا؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ یہ یہودی اور مشرکین مکہ دونوں ہی کو بتایا جا رہا ہے کہ اسحاق اور اسماعیل علیہم السلام دونوں کا دین اسلام ہی تھا، وہ دونوں ابراہیم ہی کی اولاد تھے جن کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت اچھی کی تھی، ایک نسل سے دوسری نسل کو وصیت کی اور اسلام منتقل ہوتا رہا۔ یہ خاص پیرنٹنگ کے اوپر آیات ہیں، خاص طور پہ اسلامک پیرنٹنگ کے اوپر، کہ نسلوں میں خرابیاں تب پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں جب ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کرنا چھوڑ دیں، اولاد کی تعلیم و تربیت میں کمی رہ جائے
اور ماں باپ اولاد کو دین کے اصول وصیت کرنا بھول جائیں، تبھی آنے والی نسلیں کنفیوز ہو جاتی ہیں اور دین میں طرح طرح کے طریقے، بدعات اور شرک شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل اور اسحاق، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب سے ان کی اولاد کو اللہ کا دین وصیت میں ملتا رہا، تب تک اسلام اور توحید کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ بعد کی نسلوں میں والدین نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، کہیں نہ کہیں یہ زنجیر ٹوٹ گئی، اسی لیے خرابی پیدا ہوئی۔ پھر آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ کسبہ کے لفظ کا مطلب کمائی، ایسا کام جو انسان کسی قسم کا نفع اور فائدہ اٹھانے کے لیے کرے۔ لوگ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی نوکری، کوئی بزنس، سب کا مقصد کسب المال ہوتا ہے، یعنی اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے پیسہ کمانے کی جد و جہد کرنا۔ پھر جب شام کو بندہ گھر جاتا ہے تو جس کی جتنی کمائی ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا اوڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی لفظ نیک اعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انسان دراصل دنیا میں کمائی کرنے آیا ہے، جد و جہد کرنے آیا ہے۔ جس کی جتنی محنت ہوگی، جس کی جتنی کوشش ہوگی، اس کے لحاظ سے اس کی کمائی ہوگی۔ اور جیسے بندہ شام کو واپس گھر جاتا ہے، ویسے ہی بندہ مرنے کے بعد اپنے اصل گھر واپس جاتا ہے۔ شاعر نے اسی لیے کہا ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو پھر جب بندہ اپنی اصل کمائی لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے، اس وقت اس کی کمائی کے لحاظ سے اس کا لائف سٹائل اسے ملے گا۔ جن کی کمائی بہت زیادہ ہوگی اسے الفردوس الاعلیٰ میں جگہ مل جائے گی، جن کی کم ہوگی انہیں اپنی اپنی کمائی کے لحاظ سے جنت میں درجہ ملے گا، اور ہر لیول پہ اس درجے کے لحاظ سے انسان کا لائف سٹائل ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے اسی کے مطابق سب کے درجے ہوں گے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یعنی تمہارے آباء و اجداد ایک امت تھے جو گزر گئے، ان کے کیا ایمان تھے، ان کے کیا اعمال تھے، وہ جیسی اولادوں کی تربیت کر گئے، وہ جیسے اپنی اگلی نسلوں میں اپنی وصیتیں چھوڑ گئے، وہ سب ان کی کمائی تھی۔ ان کا ثواب صرف ان کے لیے ہے، اور تمہیں صرف اس کا اجر ملے گا جو تم کرو گے۔ اگر مشرکین مکہ بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ اس لیے نہیں بچ سکتے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہودی رسولوں کا انکار کر کے اس لیے نہیں بچ سکتے کہ وہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ کچھ یونیورسٹی ہوتی ہے جس میں کنشپ پہ سیٹیں ملتی ہیں کہ اس بچے کے والدین بھی اسی یونیورسٹی سے پڑھے تھے، تو اگر اس کے نمبر کم بھی ہیں تو اس کو داخلہ دے دو۔ جنت میں کوئی کنشپ کی سیٹیں نہیں ہیں، ہر کسی کو اپنا میرٹ لے کر آنا پڑے گا۔ دنیا میں اس طرح کے کئی فائدے مل جاتے ہیں کہ یہ شخص فلاں کا بیٹا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں کہ آرمی کے انٹرویوز میں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد آرمی میں تھے، ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں، انہوں نے کتنے سال آرمی کو سرو کیا، یا وہ کس پوزیشن پہ ریٹائر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز آخرت تمہارے انٹرویو میں ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا، نہ ہی اس کے کوئی ایکسٹرا پوائنٹس ملیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔